मुखी साहब या अली मदद। शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तमाम साथियों को या अली मदद। एक बार फिर ये गरीब और नाचीज़ आपके हुजूर में फरामीन के कुछ हिस्से को लेकर हाजिर हुआ है। हम मौला ज़मान से दुआ करते हैं कि या मौला हमें तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी इनायत फरमा, ताकि हम उनके पाक फरामीन को पढ़कर कुछ उसके अंदर से इल्म व हिकमत हासिल कर सके और उसको अपनी रूहानी और अक़लानी ज़िंदगी के लिए, जो कि दायमी परमानेंट ज़िंदगी है, उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। या मौला तेरे ही मुबारक नाम से हम इसका आगाज़ करते हैं। या नूर मौलाना शाह करीमल हुसैनी हाज़िर इमाम, हाज़िर इमाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आपको याद होगा कि हम कलाम इमाम मुबीन के फरमान नंबर 2 को पढ़ रहे थे और हमने नुसैर के किस्से को इमाम के फरमान से पढ़कर समझा था और उसके ईमान के बारे में मौला बात करते हुए फरमाते हैं कि जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ईमान के कुछ दर्जात को समझना होगा। आप कहेंगे कि क्या ईमान के अंदर भी कोई दर्जात होते हैं? जी हाँ, चूंकि खुदावंद ताला का जो नेचर है, जो असूल दीन है, जो इंसान की जिंदगी के अंदर हम देखते हैं बारहा, वो क्या है कि हर चीज एक तरतीब से दर्जा ब दर्जा ऊपर की तरफ जाती है। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे करता है, फिर बूढ़ा होता है। ये इंसान की नेचर जो है वो रवा दवा कंटिन्यूएशन के अंदर ऊपर 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 की तरफ चलती है। इसी तरह हमारे मज़हब के अंदर हम देखते हैं कि शरीयत है, तरीक़त है, हकीकत है, मारिफत है। मज़हब भी एक रास्ते के ऊपर आगे से आगे रवा दवा है। इसी तरह से ईमान के भी कुछ दर्जात होते हैं और ईमान के अंदर भी कमी और पेशी हो सकती है। ईमान के जो 3 बड़े दर्जात हैं, उसको समझने से पहले हमको जो ईमान हमने अपने बचपन में, चाहे ये बचपन हमारी उम्र का बचपन हो, हमारी समझ का बचपन हो, या हमारे मजहबी तालीमात का बचपन हो, हर जगह पर हमने एक आगाज किया था ईमान का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल में इस फरमान को समझने के लिए कि जिस ईमान की इमाम बात कर रहे हैं वो कौन सा ईमान है। जब हम अव्वल मज़हब की समझ को जानते हैं तो वो किस तरह से होता है। हमारे माँ बाप हमको एक खाका बना कर देते हैं कि बेटा
ہمارے یہ مولا ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، ہماری یہ کریا ہے، ہمارے یہ فرامین ہے، ہمارے یہ گنان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ ہم اپنے ماں باپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم کو بچپن میں سکھاتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے ابھی ناچیز نے عرض کی کہ اس بچپن کے بھی اندر 3 علیحدہ علیحدہ بچپن ہے۔ ایک ہمارا جسمانی بچپن ہے جہاں پر ماں باپ ہم کو سکھاتے ہیں، ایک ہمارا روحانی بچپن ہے جہاں پر ہم جماعت کرنے کے اندر جا کر بس بیٹھ کر دعا پڑھتے ہیں، کچھ زیادہ سمجھ نہیں ہوتی ہے، ہم گنان پڑھتے ہیں، ہم فرمان سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی کریائیں ہم کرتے رہتے ہیں، کچھ زیادہ سمجھتے نہیں مگر ہم کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے محنت لی ہے، امام ہم کو اس کی برکات عنایت کرتا رہتا ہے۔ پھر ہم نیٹ اسکول، REC، مشن کلاسز، فرامین اور وائزر وغیرہ سنتے ہیں ہم، جس سے ہماری عقلانی بچپن کے اندر ایک اور ترقی ہوتی ہے۔ اب ہم ضروری نہیں ہے کہ 4-5 سال 10 سال کے بچے ہوں، لیکن علم کے اندر طریقے اور مذہب اور روحانی اور امامی علم کے اندر ابھی بھی ہم بچے ہیں، لیکن ان چیزوں سے ہم ایک اور ایمان کے اندر مضبوطی لاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی بچپن کے اندر جو ہمیں ماں باپ نے کہا وہ ہم نے کرا، جو ہم نے جماعت خانے میں دیکھا اور ہم نے اپنے ماں باپ اور دوستوں اور جماعت کے ساتھ دعا وغیرہ پڑھی کے اندر، اور پھر جب ہم نے وائز وغیرہ اور فرامین اور گنان کے اندر سے جو علم حاصل کیا، اس کے اندر ہمارے ایمان میں مضبوطی آئی۔ یہ ہمارے ایمان کا پہلا اور بچکانا انیشل سٹیج، بہت ہی نیچے کا پایا تھا۔ اگر یہ ایمان ہم کھو بھی دیتے ہیں تو کوئی زیادہ اس میں نقصان نہیں ہے، حالانکہ یہ ایمان ضروری ہے، لیکن یہ تو ہم نے بدل دیا، یعنی کہ ہم نے، ہمارے ماں باپ نے جو ہم کو کہا تھا، ہم نے لبیک کہتے ہوئے، ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے اس کو مان لیا تھا، بس اس میں کوئی زیادہ ایمان کی بات نہیں تھی۔ یہ تو ہم نے اپنے ماں باپ کے اوپر بھروسہ کر کے ایک چیز کو اپنایا تھا، اس کو ہم نے بدلا اپنی پریکٹس کے اندر، ایک اور روحانی ایمان آیا، اس کو ہم نے بدلا عقل کے اندر، یعنی کہ وائز گنان فرمان سے ہم نے اپنے مذہب کو سیکھا۔ اب یہ ایمان جو ہے، جو ہم نے علم کے ذریعے سے سیکھا تھا، آپ تمام جانتے ہیں کہ مولا نے علم کے اوپر کیوں اتنا زور دیا ہے، کیونکہ جو ایمان علم کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے وہ مضبوط ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے دائیوں اور پیروں نے اس ایمان کا ایک نام دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم الیقین۔ علم الیقین یعنی کہ گجراتی میں આપણે કહીએ કે ઈમાનનો જે પાયો છે એ ઇલ્મના માથે રાખવામાં આવ્યો، اور مولا علی نے ہمیں علم کے بارے میں کیا فرمایا ہے آپ تمام مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
علم الیقین وہ ایمان جس کا پایا، جس کی بنیاد علم پر رکھی گئی. لیکن یہ ابھی بھی بہت ہی نیچے کی چیز ہے، اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں ناچیز اس طرح سے آپ کو بتا رہا ہے. ہم اگر اس کا ایک داخلہ لیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ بلڈنگ جس کے اندر میں کھڑا ہوا ہوں اس کے پیچھے ایک دریا ہے، اور اس دریا کا پانی نیلا ہے، اور وہ پانی ٹھنڈا ہے، اور اس پانی کی جسمانیت جو ہے، یعنی کہ اس کی جو وڈتھ ہے وہ بہت بڑی ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا دریا ہے. اگر آپ میری بات پر یقین کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس بلڈنگ کے پیچھے ایک دریا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اس دریا کو دیکھا نہیں ہے. آپ نے صرف میری بات پر یقین کر کے کہہ دیا کہ اس بلڈنگ کے پیچھے ایک دریا ہے. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنا جو یقین ہے، جس نے اس کو سنبھالا، اس کا بہت بڑا یعنی کہ فائدہ ہے. جس کا ایمان سلامت رہے گا اس کا سب کچھ سلامت رہے گا. تو یہ یقین جو ہے، یہ ایمان جو ہے، کیا میرے اس بولنے سے ہے یا آپ نے خود نے دیکھ کر اس کے اوپر ایمان لایا تھا؟ جب ہمارے الوائزوں نے، جب ہمارے پیروں نے، جب ہمارے وڈیلوں نے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو کہا کہ امام آپ کا سچا امام ہے، امام نورن اللہ، نور خداوندی نور کے ساتھ ہے، امام آپ کا علی اللہ ہے. یہ بات ہم نے سب نے سنی اور ہم نے کہا لبیک، آمین، میں ایمان لاتا ہوں. لیکن یہ صرف آپ نے سن کر کہا، دیکھ کر نہیں کہا، دیکھ کر نہیں کہا. اگر آپ نصیر کے قصے کے اندر جائیں گے تو نصیر نے ایک تجربہ کر کے دیکھ کر کہا تھا کہ یا علی مرتضی یقیناً تو علی اللہ ہے. اس کا ایمان تو پہلے سے آ گیا تھا، اس کا ایمان تو پہلے سے آ گیا تھا. وہ مولا علی کے ساتھ ہی تھا، اور وہ مولا علی کے ساتھ ہی یعنی کہ سفر پر چلا تھا. لیکن سفر پر جو اس نے دیکھا تو اس کے ایمان کے اندر مضبوطی آئی. کیا کہنے کا مطلب ہے؟ آج ہم بھی ایمان کے ساتھ ایک روحانی سفر پر ہیں، اور یہ سفر کا دار و مدار علم کے اوپر رکھا گیا ہے. اب یہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم جو ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا، وہ علم جو ہم نے جماعت میں جا کے پریکٹس کی، اور وہ علم جو ہم نے وائزوں میں، فرامین میں، گنانوں میں سنا. لیکن مومنوں، ہم کو اس سے آگے بڑھنا ہے. ہم کو نصیر جیسا مضبوط ایمان درکار ہے. اور وہ ایمان کب آتا ہے؟ جب ہم اس ایمان کے اوپر، اس علم کے اوپر یقین کرتے ہیں. یعنی کہ علم الیقین کے بعد ہی دوسرے درجے کا ایمان ہے. ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب آ جائیں دوبارہ سے ہم اسی بات کو سمجھیں.
آپ نے کہا، عزیز بھائی نے مجھے کہا تو صحیح کہ اس بلڈنگ کے پیچھے دریا ہے، پانی ہے، اس کا رنگ نیلا ہے اور اس کا تاثر جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، اور وہ ایک بہت ہی بڑا ذخیرہ ہے، پانی کا ایک بہت بڑا دریا ہے۔ لیکن اگر آپ محنت کر کے کبھی بھی اس بلڈنگ کے کو کراس کر کے اس کا راؤنڈ میں جا کر اس کے پیچھے جا کر نہیں دیکھتے ہیں پانی کو، تو کیا فائدہ؟ بس میں نے کہا، آپ نے یقین کیا، آپ نے دوسرے کو کہا، آپ نے تیسرے کو کہا، آپ نے چوتھے کو کہا۔ لیکن اگر آپ نے محنت لے کر اس بلڈنگ کے پیچھے گئے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا کہ واقعی میں وہاں پر ایک دریا ہے۔ اماموں کا جو فرمان ہے اور ہمارے جو گنان ہے، یہ علم الیقین کی بیس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن یہاں پر رکنا نہیں ہے، یہاں پر بیٹھنا نہیں ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ جب مولا نے کہا کہ آپ تمام میرے دل کے اندر ہے، میری یاد کے اندر ہے، ہمیشہ میری دعاؤں کے اندر ہے، تو کس طرح سے ہے اس کو جا کر دیکھنا ہے۔ جب مولا نے کہا کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا دائمی ہے، پرمیننٹ ہے، ہمیشہ کی ہے، ہم کو وہ دنیا جا کر دیکھنی ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ جب امام نے کہا کہ اس میں اعظم سے آپ کو نور حاصل ہوگا، تو یہ علم الیقین کی بات تھی۔ اب اس میں اعظم کو جانپ کر محنت کر کے ہم کو اس نور کو دیکھنا ہے، تب جا کے ہم دوسرے لیول پر پہنچیں گے۔ اب جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو آپ سوچیں کہ یہ ایمان کی کیا مضبوطی ہوگی، کس درجے کا یہ ایمان ہوگا۔ اب آپ کے لیے اور کسی اور کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ اس ایمان کو کبھی بھی فراموش کر سکے، کبھی بھی کھو سکے۔ کیوں؟ کہ نہ صرف آپ نے علم کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، بلکہ اس کو دیکھ کر اس پر یقین کیا۔ اس کا نام کیا دیا ہے ہمارے دائیوں نے؟ عین الیقین۔ عین الیقین، وہ ایمان جو میں نے دیکھ کر حاصل کیا ہے، میں نے دیکھ کر حاصل کیا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات میں نے سنی تھی اور جس پر میں ایمان لایا تھا، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اب اس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ واقعاً اس بلڈنگ کے پیچھے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، وہ پانی نیلا ہے، لیکن کیا آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعاً وہ پانی ٹھنڈا تھا یا گرم تھا؟ کیونکہ میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی تھی کہ پانی ہے، پانی نیلا ہے اور پانی ٹھنڈا ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا اس بات سے کہ ایمان ابھی بھی مکمل نہیں ہے؟ دیکھا آپ نے؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ خالی ہمارے ماں باپ نے جو کہا وہ کافی ہے ہمارے لیے، پھر ہم نے کہا کہ نہیں وہ کافی نہیں ہے، پھر ہم نے پریکٹس کر کے دیکھا، ہم نے کہا وہ کافی نہیں ہے، ہم نے وائزیں سن کر دیکھی، ہم نے کہا وہ کافی نہیں ہے، ہم نے خود جا کر دیکھا کہ وہ باتیں جو ہم کو ہمارے پیروں دائیوں اماموں نے بتائی تھی، ہمارے استادوں نے بتائی تھی، وہ واقعاً درست تھا۔ پانی بھی ہے اور پانی نیلا بھی ہے،
لیکن ابھی بھی ایک چیز کی کمی رہ گئی. وہ کیا تھی؟ ابھی بھی ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ فنا فی امام کس کو کہتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. فنا فی امام ہونے کے بعد ہمارے تاثرات کیا ہوگے، ہماری کیا فیلنگ ہوگی، ہمارے روح کی پوزیشن کیا ہوگی، ہمارا ایمان کی پوزیشن کیا ہوگی، وہ ہم کو نہیں پتا ہے. اس پانی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس پانی میں ڈبکی مارنی ہوگی تاکہ پتا چلے کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. یہی مثال ہمارے ایمان کی ہے اور ہمارے مذہب کی ہے. آپ نے نور کو دیکھا تو صحیح، لیکن ابھی تک نور کے دریا کے اندر، نور کے تالاب کے اندر، نور کے اندر، امام کے اندر فنا نہیں ہوا ہے. اس کے اندر ڈبکی نہیں ماری. ہم کو نہیں پتا ہے کہ یہ نور جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ چنگاری ہے، وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. یہ نور جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ صرف میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے. یہ نور جو مجھے ملا ہے، کیا میں اس کے اندر سمو سکتا ہوں؟ کیا اس نور کو میں اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے رکھ سکتا ہوں؟ کیا یہ دیدار میرے لیے ایک مرتبہ کا ہے یا دائمی دیدار ہے؟ کیا جب بھی میں اپنی آنکھیں بند کروں گا تو اس نور اور اس دیدار کو دیکھوں گا؟ یہ بات کا ہمیں علم نہیں ابھی تک. ابھی بھی ہمارے ایمان کے اندر ایک کچائی ہے، اور اس کو ہمارے دائیوں اور پیروں نے ایک نام دیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حق الیقین. حق الیقین. آپ نے دیکھا کہ یہ یقین کے اندر جو ورڈ آیا ہے وہ حق کا آیا ہے. کہ آپ حق کے اندر، ٹروتھ کے اندر، سچائی کے اندر، نور کے اندر، ایمان کے اندر، اس پانی کے اندر ایک ہو گئے. تب آپ کو پتا چلا کہ اس پانی کی تاثیر کیا ہے، اس نور کی تاثیر کیا ہے، کس طرح سے وہ نور آپ کے رنگ کو بدل دے گا. وہ نور جس کو آپ نے دیکھا تھا اس کے اندر سمو جانے کی وجہ سے آپ کا رنگ، آپ کے طور طریقے، آپ کے بولنے کا طریقہ، آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کی زندگی کا طریقہ، آپ کے سوچنے کا طریقہ، آپ کی عبادت کا طریقہ، آپ کا جماعت خانے جانے کا طریقہ، سب کچھ بدل جائے گا. کیوں؟ کہ اب آپ حق الیقین، یعنی کہ یقین کے سب سے بلند مرتبہ پر پہنچے تھے. آئے دوبارہ اس فرمان کی طرف. جب مولا علی نے نصیر کو قتل کیا اور زندہ کیا تو وہ حق الیقین پر پہنچ گیا اور کہنے لگا یا مولا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا. اب میں کہتا ہوں تو ہی بے شک علی اللہ ہے. اس نے سن کر علی اللہ نہیں کہا تھا، اس نے دیکھ کر علی اللہ نہیں کہا تھا، اس نے علی اللہ میں سمو کر علی اللہ کہا تھا. دیکھا میرے بھائیوں، میری بہنوں، مومنوں، علم کے بہت درجات ہے. امام کی ایک لائن، آدھی لائن کے اندر کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے. ہم کس طرح سے ان فرمان کو اخباروں کی طرح پڑھ لیتے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ مبارک فرامین کہ ہر الفاظ کے اندر ایک دریا سمویا ہوا ہے، ایک پورا سمندر سمویا ہوا ہے. ہم نے ایمان کی آدھی لائن کو انشاءاللہ اب پورا سمجھ لیا. اب مولا فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان سلامت رہا اس کا سب
खुश सलामत रहा। आज हमारे पास एक बहुत अच्छा पाया, फाउंडेशन, मजबूत ईमान की बुनियाद है। लेकिन बिल्डिंग के पीछे नहीं खड़ा रहना, बिल्डिंग के आगे जाकर देखना कि जो कहा वो दुरुस्त है कि नहीं है। ईमान आगे से आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मजहब एक जगह खड़े रहने का नाम नहीं है। हमारा मजहब सिरातल मुस्तकीम है, आगे से आगे बढ़ने का वक्त है। अब आए इस फरमान की दूसरी लाइन पर। अभी तक हमने एक ही लाइन को कवर किया है। दूसरी लाइन में मौला फरमाते हैं कि आखिर जमाने में शैतान का फरेब बहुत ज्यादा होता है, और ये पहले भी हो चुका है। इसलिए शैतान की बाजी में मत आना, उससे बचना। आपका ईमान अगर मजबूत नहीं होगा और आपने इल्म से अपने ईमान को मजबूत नहीं किया होगा, आपने मेहनत करके अपनी आंखों से देखकर अपने ईमान को मजबूत नहीं किया होगा, तो मुमकिन है कि किसी मकाम पर आकर आपका ईमान डगमगा जाए। खुदा ना करे ऐसा कभी हो। आप कितने लोगों को जानते हैं, और मैं कितने लोगों को जानता हूं, जो बड़े बड़े ओहदे लेने के बाद ईमान से हट गए, हमारे मजहब से डगमगा गए। क्या वजह थी मोमिनों? ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, इसमें शैतान का फरेब बहुत ज्यादा है। और उसके लिए किस चीज की जरूरत है? इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन की जरूरत है। ईमान की मजबूती की जरूरत है। वरना बड़े बड़े ईमान कहने वाले, ईमान वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ईमान कहने वाले कि हमारा ईमान ये, मैं 50 साल से मुखी हूं, मैं 50 साल से फला 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 दर्जे पर हूं, उनका ईमान हमने एक सेकंड में हवा के झोंके से गिरते हुए देखा। क्या वजह थी? उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और वो बस वो ईमान जो उन्होंने बचपन में हासिल किया था, चाहे वो उम्र का बचपन था, चाहे वो रूहानियत का बचपन था, चाहे वो अक्लानियत का बचपन था, लेकिन वो बचपन था। और बच्चे को तो कोई भी फरेब दे सकता है। इंशाल्लाह हम बच्चे नहीं हैं। हम अपना इल्म और ईमान के अंदर तरक्की करके मजबूती करेंगे। मौला अली मुर्तज़ा एक जगह पर फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, आप मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। क्या मतलब था इसका? क्योंकि हालांकि वो ईमान वाले थे, वो मौला अली के साथ थे, और वो अपने आप को अली के शिया कहते थे, द फ्रेंड्स ऑफ अली, शिया ने अली कहते थे। लेकिन मौला ने उनको फरमाया कि तुम मुझसे पूछ लो तो मैं तुमको बताऊं कि ईमान क्या है, इमाम क्या है, नूर क्या है, और असल में वासल क्या है। जब तक हम अपने ईमान के अंदर तरक्की नहीं लाते हैं और अपने ईमान को मजबूत नहीं करते हैं, तब तक हमने अपना काम नहीं किया। खुदावंद ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, ए ईमान वालों, देखिए यही बात थी जो मौला ने फरमाई थी, ए ईमान वालों, तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मौला अली फरमाते हैं, तुम मुझसे पूछो तो मैं तुमको जवाब दूंगा। अगर हम खुदावंद ताला की
मदद करते हैं। किस तरह से खुदावंद ताला की कोई मदद करे? हमारी क्या मजाल कि हम खुदावंद ताला की मदद करें? क्या खुदावंद ताला को हमारी मदद की जरूरत है? नहीं, इसके अंदर यह बात समझने की है कि अगर आप अपना पहला कदम उठाएंगे तो इमाम 100 कदम बढ़कर आपकी मदद करेगा, लेकिन पहला कदम आपको उठाना है। ये है खुदा की मदद करना। ईमान की मजबूती के लिए पहला कदम हमको उठाना है, तो इमाम हमारे ईमान के अंदर मजबूती लाएगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम तो बिल्डिंग के पीछे बैठकर आराम करेंगे, तो कभी भी हम दरिया को नहीं देख सकेंगे। इमाम के नूर तक कैसा रसाई होगी हमारी? कैसा पता चलेगा कि इमाम का रंग, इमाम के नूर का रंग कैसा है? वो सफेद है कि पीला है या रंग बरंगीला है? कैसा पता चलेगा? और जब तक हम नूर के अंदर डुबकी नहीं मारेंगे, कैसा पता चलेगा कि फनाफी इमाम क्या है? मुलाली ने क्या फरमाया? पूछ लो उससे पहले कि तुम मुझे खो दो, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग जो ईमान तो लाए हैं, बैयत तो की है, अगर उनके पास इल्म नहीं होगा, कौन सा इल्म? इमाम का हकीकी इल्म नहीं होगा, तो वो एक दिन इमाम का दामन छोड़ देंगे और इमाम को खो देंगे। तो मुलाली ने वार्निंग दी उनको कि मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। और खुदावंद ताला ने फरमाया, तुम मेरी मदद करो, पहला कदम उठाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मौला ने क्या अपने फरमान में फरमाया? तुम एक कदम आगे आओ, मैं 100 कदम आगे आऊंगा। तुम एक कदम आगे आओ, मैं 100 कदम आगे आऊंगा। यह है ईमान के रास्ते पर चलना। आए हम उसके सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। आगे मौला फरमाते हैं, हमने तुम मोमिनों को असल से खोल दिया हुआ है, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा समझाते हैं। तुमको दसौं की कबूलियत इनायत की है, जो हमारा हक देगा वो आज़ाद होगा। अब यहाँ पर जो आज़ादी की बात आई, वो जो आज़ादी की बात आई, हमने इस पर पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन ये बहुत ही आला, उम्दा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसको जन्नत में जाना है? जन्नत तो एक कैद खाना है। किसको जन्नत की लालच है और किसको दोज़ख का डर है? हमें तो आज़ादी चाहिए। और आज़ादी कब है? आज़ादी फनाफी इमाम में है। जिसका ईमान मजबूत होगा और जिसको मौला का ये कौल याद होगा, और मौला का क्या वादा है हमसे कि मौला ने हमको एक रास्ता दिखाकर उस पर हमारा हाथ पकड़कर हमको चलाने का वादा किया है। लेकिन पहली शर्त हमारी तरफ थी। वो क्या थी? कि पहला कदम हम उठाएंगे। जब हम हकीकी मानों में खरी दसौन, अब ये दसौन आप जानते हैं, आपने बहुत सारे नाचीज के लेक्चर्स को सुन लिया है। ये दसौन सिर्फ पैसे की नहीं, कोई भी डाल सकता है। पैसों की दसौन के साथ हमारे वक्त की दसौन, हमारी रूहानियत की दसौन, हमारी अक्लानी दसौन। अगर हमारी दसौन खरी होगी तो मौला का ये वादा है, वो क्या है? कि वो हमें आज़ादी देगा। रूहानी फरमान के 10 फरमान के अंदर पढ़ा था कि जो अक्लमंद होता है वो तो कहता है मुझे आज़ादी चाहिए, जन्नत की वो लालच नहीं करता है। क्योंकि आज भी हम जन्नत में हैं अगर हम इमाम के साथ हैं। नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए, हमें तो असल में वासल होना है। मौला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें कौल दिया था
اور اس قول کے مطابق خراسان سے تمہاری طرف پیر بھیجے تھے، وہ تمہیں اس مذہب میں لائے اور علم اور گنان سمجھا کر مرید بنایا۔ دیکھا آپ نے، ہم کو پھسلا کر بڑی بڑی باتیں کر کے نہیں اسماعیلی بنایا، ہم کو علم اور گنان کے ساتھ اسماعیلی بنایا، حق اور ناحق کی دلیلیں دے تمہیں سچ پنتھ کا راستہ بتایا، آپ کو سمجھایا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اس کی تمیز سکھائی۔ ہمارے پیروں نے ہمیں جو علم دیا ہے، حقیقی علم، امام کا علم، روحانیت کا علم، وہ ہمیں سچپنتھ راستے پر آگے آگے اور اس سے آگے لے جا سکتا ہے، اگر ہم ان کے اشارات کو، ان کی باتوں کو، ان کے علم کو اس طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے آج ہم اس فرمان کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس بات کو بھول کر دل میں شیطانی خواہشات لاؤ گے تو تمہاری مرضی، مولا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ شیطانی خیال کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ نے علم کو نہیں سمجھا تو آپ کو یاد ہے کہ ابلیس نے بھی بہت کتابیں پڑھی تھی لیکن وہ بھیتر بیت نہ پایا، وہ علم کو سمجھا ہی نہیں بیچارہ۔ اگر ہم سینکڑوں فرمان پڑھ لیتے ہیں، سینکڑوں گنان پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر علم کو نہیں سمجھتے ہیں تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ بھول کر دل میں شیطانی خواہشات کو لاؤ گے تو تمہاری مرضی، تمہیں نصیحت کرنا ہمارا حق ہے، اس لیے ہم فرماتے ہیں، ہم اس لیے تمہیں فرماتے ہیں کہ تم اس طرح نہ کہو کہ ہمارے مرشد امام چھوٹے ہیں اور ہمیں نصیحت نہیں کرتے، ہم تمہیں ظاہری نصیحت کر کے سناتے ہیں، ہم تمہیں پورے پورے فرمان فرماتے ہیں، ہم تمہیں بہت بہت دعا آسیش فرماتے ہیں، کھانا ودان۔ آپ نے دیکھا پیروں نے اپنا کام کیا، امام نے اپنا کام کیا، ہمیں اس علم کی طرف توجہ دلائی، ہمیں واضح طور پر فرامین کر کے پورے پورے بتائے۔ ہاں بھی کچھ محنت کرنی ہے، ان فرامین کو اس طرح سے سمجھنا ہے جس طرح سے ان فرامین کو سمجھنے کا حق ہے، یعنی کہ حقیقی علم کے ساتھ جب ہم فرامین کو سمجھیں گے تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مولا آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد عورتوں اور مردوں کی دستبوسی کرائی گئی، اس وقت باہر سے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور کانگا بھرا، اس وقت بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں زار زار آنسو آ رہے تھے اور زور زور سے رو رہے تھے۔ امام نے ان کو روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ تم کیوں روتے ہو؟ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تب انہوں نے عرض کی کہ یا صاحب، ہمیں آقا علی شاہ داتار کی یاد ستاتی ہے، اس لیے دلگری ہوتی ہے۔ تب مولا نے فرمایا، جماعت کے پاس ہم علی مرتضیٰ کا نور حاضر و ناظر بیٹھے ہیں، تمہیں اس کا سچا یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا یہ ورڈ سچا یقین، ابھی ہم کو پیر کا وہ قول یاد آ گیا، حق الیقین۔ کیا وجہ تھی کہ کچھ جماعت روتی تھی؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان تو تھا لیکن صرف علم الیقین کے مقام پر، عین الیقین اور حق الیقین کے سچا ایمان نہیں تھا، سچا یقین نہیں تھا، کیونکہ اگر سچا یقین ہوتا
تو وہ دیکھتے کہ یہ نور تو وہی ہے، یہ نور تو وہی ہے جو حسن علی شاہ ماں باپ اور حسن علی شاہ ماں باپ کے اندر تھا، یہ بچہ نہیں بلکہ یہ تو علی مرتضیٰ ہے۔ تو پھر وہ کیوں روتے ہیں مومنوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظوں کو انڈر لائن ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ سچا یقین، حق الیقین، پکا یقین، خالی دور سے نہیں، پانی میں ڈبکی مارنے والا یقین، امام کے اندر ایک ہونے والا یقین، خالی سنا سنایا یقین نہیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ دوبارہ سنیں، ہم علی مرتضیٰ کا نور حاضر ناظر ہے، تمہیں اس کا سچا یقین ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے جو امام نے یہاں پر ہمارے سامنے فرمایا۔ ہم اس دنیا میں جامہ پہنتے ہیں اور اتارتے ہیں، لیکن ہمارا نور ازل سے ایک نور چلا آ رہا ہے۔ ہم کو کیسا پتہ چلے کہ یہ ایک ہی نور ہے کہ نہیں؟ کیا ہم علم الیقین کے مقام پر کہہ سکتے ہیں یہ؟ کیا ہمیں عین الیقین کے مقام پر جا کر دیکھنا ہوگا کہ یہ وہی نور ہے جو آدم میں تھا، جو خاتم میں تھا، جو علی مرتضیٰ میں تھا، اور جو حسن علی شاہ اور علی شاہ ماں باپ میں تھا؟ کیسا پتہ چلیں گا ہم کو؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جامہ پہنتے اور اتارتے ہیں، لیکن ہمارا نور ازل سے ایک نور چلا آ رہا ہے۔ اس لیے تمہیں ایک ہی نور کو دیکھنا چاہیے، تمہیں ایک ہی نور کو دیکھنا چاہیے، جسم کو نہیں، ایک نور کو دیکھنا چاہیے۔ آقا حسن علی شاہ اور ہمارے دادا اور ان کے بزرگوں میں ایک ہی نور تھا، اور ہم میں بھی وہی نور چلا آ رہا ہے۔ ہم ان کے گادی وارث ہیں۔ نور ہمیشہ حاضر اور ناظر ہے، فقط نام جدا جدا ہوتے ہیں۔ یہ ایمان بہت ہی اعلیٰ لیول پر جا کر آتا ہے، علم سے نہیں، صرف پڑھ کر نہیں آ جاتا ہے، کتابوں سے ہم کو یہ ایمان نہیں ملتا ہے۔ اس کے لیے علم اور عمل۔ کون سا علم؟ امام کا علم۔ اور کون سا عمل؟ حقیقی عبادت کا عمل، اسم اعظم کا عمل۔ اس سے ہمیں یہ ایمان کی مضبوطی آئیں گی، اور ہم دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے امام کے اندر وہی نور ہے جو آدم کے اندر تھا، وہی نور ہے جو خاتم کے اندر تھا، وہی نور ہے جو علی مرتضیٰ کے اندر تھا۔ اور کرتے 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 جامے بدلتے گئے، لیکن نور وہی رہا۔ نور ہمیشہ حاضر ناظر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جسم آتا جاتا ہے، لیکن نور ہمیشہ پریزنٹ اینڈ لیونگ ہے۔ اس کو قرآن کے اندر الحی القیوم کہا گیا، الحی القیوم، ہمیشہ حاضر اور ناظر ہے۔ یہ بات ہم نے اپنی دعا میں سنی ہے، یہ ہماری تسبیحات میں ہم نے سنا ہے، الحی القیوم۔ ہماری دعا کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ایمانوں کی اور نشاندہیاں ملیں گی کہ ہمیں یقین ہے امام پر، ہمیں یقین ہے قیامت پر، ہمیں یقین ہے روز قائم پر۔
یہ ایمان کی بلندی کی طرف اشارہ ہے لوگوں کے لیے۔ مولا آگے فرماتے ہیں، مولا مرتضی علی کی گادی قائم اور قیامت تک قائم رہیں گی۔ تم جماعت دلگیر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پاس موجود ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، ہمیں جسم بدلنا پڑتا ہے، ہمیں جسم بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ فانی ہے، ٹیمپرری ہے، ہم کو وہ بدلنا پڑتا ہے، لیکن نور ایک ہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں جسم بدلنا پڑتا ہے۔ یہ سب باتیں سچے مریدوں کو سمجھنی چاہیے۔ اب ایک اور ورڈ آ گیا جس کو ہم کو انڈر لائن کرنا ہے۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ باتیں تمام کو سمجھنی چاہیے، مولا نے کیا فرمایا؟ یہ باتیں سچے مریدوں کو سمجھنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا پوری جماعت کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس ایک لائن سے ہم کو پتا چلا کہ مولا کی نظر میں ان کی قدر ہے کہ جو سچے مرید ہے، سچے ایمان والے ہیں، بلند مرتبے پر ایمان کو لے گئے ہیں، اس کی قدر اور قیمت امام یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہمارے سمجھنے جو ہماری یہ باتیں جو ہیں وہ جو سچے مرید ہے اس کو سمجھنی چاہیے، باقی کے لیے امام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری امام پر نہیں، کیونکہ انہوں نے پہلا قدم نہیں اٹھایا ایمان کی طرف۔ لیکن جو سچے مرید ہے، جس نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا درجہ بدرجہ، مولا فرماتے ہیں اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ایماندار مومن اگر 1,00,000 گاؤں میں ہم سے دور ہے پھر بھی ہم اس کے نزدیک ہیں۔ ایک مرتبہ منصور یمنی، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کو پتا چلا کہ ایک جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دندان ٹیتھ شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے مولا کے دانت شہید ہو گئے ہیں تو میں کیوں بتی سی لے کے گھوم رہا ہوں؟ اس نے بھی اپنے 2 دانت توڑ دیے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی کہ وہ مومنین جو یمن میں ہے لیکن ایماندار ہے تو اس طرح سے ہے جیسے میرے دل کے قریب ہے، اور وہ مومنین جو میرے قریب ہے لیکن ایماندار نہیں ہے تو ایسا ہے جیسا یمن میں ہے۔ اب میری بات کو سمجھے؟ وہ مومنین جو مولا کے قریب ہے لیکن ایماندار نہیں ہے وہ مولا سے بہت دور ہے، اور وہ مومنین جو ظاہراً بہت دور ہے لیکن ایماندار ہے تو وہ مولا کے دل کے قریب ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ ایماندار مومن اگر لاکھوں گاؤں ہم سے دور ہے پھر بھی ہم اس کے نزدیک ہے۔ اب میری اس بات کا اشارہ سمجھ گئے ہوگے۔ اور بے ایمان جو ہمارے حضور میں ہے، ہمارے قریب ہے، اور وہ بے ایمان ہے، ہمیں کہتے ہیں ہم اس کو اس طرح کی دوستی بتاتے ہیں جو ہمارے قریب ہے لیکن وہ ہم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ہم اس کو اسی طرح کی دوستی بتاتے ہیں۔ ہم اس کے ایمان نہیں ہیں، ہم اس کے امام نہیں ہیں، ہم اس کے خدا نہیں ہیں، ہم اس کے علی اللہ نہیں ہیں، بس چونکہ وہ ہمارے قریب ہے تو ہم اس کو ایک دوست کی طرح رکھتے ہیں، اور بس۔ ہم سچے ایمانداروں کے ہیں اور ایماندار ہمارے ہیں، ہم سچے ایمانداروں کے ہیں اور ایماندار ہمارے ہیں، اس طرح سچے ایمان والے ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، مولا فرماتے ہیں سبحان اللہ۔
وہ جب تک اس دنیا میں رہیں گے اور جب عاقبت کی طرف جائیں گے تب ہمارے یہ سب مومنین ہمارے پاس ہوگے اور ہم ان کے پاس ہوگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ایماندار ہے وہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی امام کے قریب ہوگے، اور جو بے ایمان ہے وہ چاہے کتنے بھی ظاہراً امام کے قریب ہو لیکن وہ امام سے دور ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. یہ ہے ایمان کا لیسن. ایمان کا جو سبق تھا یہ اس ایک پیراگراف میں مولا نے ہم کو سکھا دیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک پیراگراف کتنا مضبوط ہے اور کتنی اس میں حکمت امام نے چھپا کے رکھی ہے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے وڈیلوں، مومنوں، آپ اس فرمان کو اچھی طرح سے اپنے طور پر دوبارہ پڑھ کے دیکھ لینا اور دیکھنا کہ کہیں ہم بلڈنگ کے پیچھے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ہم راستے میں رک تو نہیں گئے ہیں، کہیں ہم ایمان کے اس درجے کو مکمل تو نہیں سمجھ گئے ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھایا تھا. ہم کو ایمان میں مضبوطی اور مضبوطی لانی ہے. انشاءاللہ مولا ہمارے ساتھ ہے، مولا کی دعا آشیش ہمارے ساتھ ہے، مولا کے کھانا ودان ہمارے ساتھ ہے، مولا کے فرمان ہمارے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ آج ہم نے ایمان کے اس لیسن کو اچھی طرح سیکھ لیا ہے. بہت نوازش، شکریہ. تھینک یو مکی صاحب اینڈ تھینک یو ایوری بڈی آن لائن. بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد. نیکسٹ ویک سے اپنی علم مجلس فرائیڈے کو رہے گی 11:30 to 12:30. تو دھیان میں رکھنا. બધાને જાણ કરવાની કે આપણી ઇલમ મજલિસ આવતા વીકથી ફક્ત શુક્રવારના 11:30 થી 12:30 વાગ્યા સુધી રહેશે. યાલી મદદ. یا علی مدد مکی صاحب، یا علی مدد. થેન્ક યુ.